मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम नूरुल ऐन था, जबकि प्यार से मुझे माँ नूर कहती थी। आज वो मेरी आँख किचन से आती शोर की आवाज़ से अचानक खुल गई। आँख खुलते ही मैंने खुद को चारपाई पर सीधा लेटा हुआ पाया तो मेरी नज़र छत पर टिक सी गई थी। नींद के खुमार से मेरा दिमाग ये समझने की कोशिश करने लगा, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। अचानक तेज़ चीख पर मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया तो नींद की खुमारी यकलख्त उतरी तो जहन बेदार हुआ और इससे पहले ये सोच आई मैं अपने ही घर के कमरे की चारपाई पर लेटी हुई हूँ और बाहर से आने वाली आवाज़ें हमेशा की तरह अब्बा और सुतेली अम्मी के दरमियान लड़ाई की थी, जो मेरे लिए नई बात ना थी। अब्बा की दूसरी शादी के चंद माह बाद ही घर के पुरसकून माहौल में ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ अब बाकायदा दंगल में बदल गई थीं। अब्बा मामूली मामूली बातों पर उसे रूई की तरह ढंग के रख देते थे। रिश्ते में वो मेरी सुतेली अम्मी लगती थी। वो मुझसे फ़कत कुछ माह ही बड़ी थी। मुझे कभी उस दुबली पतली लड़की की समझ ना आई कि ऐसी क्या आग लगी थी कि उसने बाल बच्चेदार रंडवे उम्र में उसके बाप के बराबर आदमी का इंतखाब किया। मैंने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे उस लड़की पर कभी कभी बहुत तरस आता। जब वो अब्बा की मार खा कर चुपके चुपके से सिसकियाँ लेती तो ऐसा लगता जैसे ये सिसकियाँ मेरा कलेजा छलनी कर देंगी। वो मुझे कभी कभी मजलूम भी लगती, क्योंकि शादी के बाद ना तो वो कभी अपने मेके गई और ना ही उसके मेके से कोई उसे मिलने आया था। इस बात पर मेरा दिल अक्सर उसकी मजलूमियत पर दुखी हो जाता। बाहर लड़ाई का सीन रुक चुका था। अब्बा गालियाँ बकता हुआ औरतों की तरह कोसने देता हुआ जा चुका था और वो बाहर सेहन में पड़ी चारपाई पर अपने दुखते जिस्म के साथ रोई चली जा रही थी। उसकी सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं, लेकिन सच तो ये है कि मुझे कभी ऐसे मौके पर उससे हमदर्दी महसूस न हुई। उफ़, आज सुबह से ही इस मनहूस के ड्रामे देखने पड़ेंगे। मैं चारपाई से ये सोचते सोचते उठी और सामने दीवार पर लगे शीशे में खुद को देखने लगी। बाहर से आती उसकी आवाज़ मेरी तवज्जो बार बार भड़काती। मैं अक्सर सोचती पहले बुढ़े ठरकियों का पैसा देखकर इन्हें रुझाती हैं, अपने दाम में फंसाती हैं और बाद में सर पकड़ कर रोती हैं। हद हो गई भाई। मुझे उसकी मुसलसल रोती आवाज़ पर अब गुस्सा आने लगा था कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि इस नपेटी को अब्बा से शादी करने की। अच्छी भली काबिल कबूल सूरत थी, कम उम्र थी, एक से एक लड़का उसके इंतज़ार में लाइन में खड़ा मर रहा होगा। अब पैसे वाले का इंतखाब किया है तो भुगतो भाई। मैं बेजारी से उसकी सिसकियों पर सोचती चली गई। शीशे में मैंने अपने बालों की सीधी मांग निकाली और अपने बालों को जोड़े की शक्ल देकर फिर अपना चेहरा गौर से देखने लगी। सांवले सलोने से चेहरे पर बला की नमकीनी थी। जो भी मुझ पर एक निगाह डालता वो हटाना भूल जाता। मेरा जोबन, उस पर चढ़ती जवानी एक अलग क़यामत खेजी दिखाई देती थी। भला ये जवानी ऐसे थोड़ी किसी ऐसे वैसे के सुपुर्द कर दूं, क्यों भला। मैं एक अदा से शीशे को देखकर मुस्कुराई और फिर कमरे से बाहर निकल गई। सहन में लगे हैंड पंप चलाते हुए मैंने लोटा भरा और फिर बैठकर अपना हाथ मुंह साबन से मल मल कर धोने लगी। फिर कमरे में जाकर फेयर एंड लवली लगाई और किचन में आ गई। किचन में क़यामत सुरगा बरपा थी। चाय की देगची ज़मीन पर औंधी पड़ी थी और फर्श पर चाय फैली हुई थी। कप के टूटे टोटे जगह जगह पड़े थे। पराठे आधे जले आधे पके नीचे गिरे पड़े थे। मैं अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख कर शदीद तंग हुई। फिर अपना दुपट्टा कस के कमर पर बांधा और फटाफट किचन के बर्तन अपनी जगह पर लगाए और फिर तेल का चूल्हा साफ़ करके फ़ौरन तवा रखा और अपने लिए रोटी पकाने लगी। रोटी पकने के बाद मैंने चाय का पानी चढ़ाया और घर की बनी हुई हरी मिर्च और लहसुन का अचार निकाल कर खाने लगी। उसके बाद मैंने चाय कप में डाली और गंदे बर्तन टोकरी में रख कर बाहर हैंडपम्प के पास रख दिए थे और फिर एक नज़र अपनी सुतेली माँ पर डालकर कमरे में चली गई थी। हफ्ते में 2 बार जमकर पिटाई करवाना तो उस जन्म जली का मामूल बन गया है। जाने क्यों आज मेरा दिल उस पर दुखने सा लगा था, लेकिन फिर जल्द ही उस पर से तवज्जो हटा ली। मेरी माँ का अभी 40वां भी ना हुआ था कि अब्बा इसको ब्याह कर घर ले आया। सच है, औरत दूसरी शादी बहुत मजबूरी में भी नहीं करती और औलाद के सहारे जवानी काट लेती है, लेकिन मर्द 2 दिन भी औरत के बगैर नहीं निकाल सकता। अम्मी और अब्बा के दरमियान कोई ऐसी मिसाली ज़िंदगी भी ना गुजरी थी कि जिसकी मिसालें दी जा सकती हैं। अब्बा एक खुरदरी तबीयत का मालिक था। मैंने कभी अपने अब्बा जान को हंसते ना देखा। जब भी देखा बस खुरदरी नज़र से अपने रिश्तों को बरतते देखा। मेरी माँ बहुत समझदार थी। यह वक़्त ने उसे
بردبار بنا ڈالا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی، لیکن یہ طے تھا کہ امی جان نے کبھی ابا کے مزاج کے خلاف بات نہ کی اور نہ ہی بحث پر اتری۔ ابا جان نے کہا میکے نے نہیں جانا تو 30 سال گزر گئے، وہ میکے نہ گئی۔ وہ کہتا یہ رات نہیں دن ہے تو وہ بھی اسے دن کہنا شروع کر دیتی، لڑائی کا موقع ہی نہ دیتی۔ ابا چھڑکتا، لیکن اس چپ نے امی جان کو دمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر کھوکھلی ہوتی چلی گئی، کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور پھر آہستہ آہستہ ٹی بی کی بیماری نے اسے ایسا جکڑا کہ چارپائی کے ساتھ لگا ڈالا۔ ابا جان کی طرف سے کوئی خاص توجہ نہ دی گئی تو وہ بھی بس نیم حکیموں سے پڑیا لا کر پھانک لیتی۔ جب زیادہ تکلیف بڑھتی اور جب تھوڑا سنبھل جاتی تو ان دوائیوں کو بھی لینا چھوڑ دیتی۔ اسے اچھی خوراک کی اشد ضرورت تھی، لیکن ابا جان نے ہمیشہ کنجوسی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن جب ستیلی اماں کے لیے گوشت اور انڈے ڈبل روٹی آتی دیکھتی تو جل کر رہ جاتی۔ ابا نے کبھی اماں کے لیے خوشی سے گوشت نہ لایا، بلکہ وہ ہر وقت دال سبزی کے فوائد ہی گنواتا رہتا، اور اماں بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے خاموشی سے سنتی رہتی۔ کبھی شکوہ کیا نہ فرمائش۔ میں اکثر و بیشتر اماں سے کہتی تھی مجھے تیری طرح نہیں بننا ہے، میں تو اپنا کماؤں گی تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ گوشت کھانے کا دل کرے تو فٹافٹ اپنے پیسے نکالیں اور گوشت خرید کر لے آئیں۔ تو امی میری باتوں پر کھانستے کھانستے ہنسنے لگتی۔ اے لڑکی، تجھے یہ نرالی باتیں کون سے سکھاتا ہے؟ تو نے سکھایا ہے یہ سب؟ میں ڈھائی سے بولتی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھتی رہ جاتی اور اس کی آنکھیں پھیل جاتی۔ وہ کیسے؟ اماں میں جھنجھلاتی، ہاں تو انہیں سکھایا ہے۔ اتنا بھی تو صبر کہ جس کے چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہو اس کے بارے میں خاوند سے نہ کہا جا سکے، ایسی شادی کا کیا فائدہ؟ توبہ اے لڑکی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ تو چپ کر جا، اگر کسی نے کوئی سن لیا تو تجھے کوئی بیاہ کر نہیں لے جائے گا۔ وہ اکثر ڈراوے دینے لگتی، نہ لے کر جائے کوئی مجھے بیاہ کر، مجھے ایسی بھی جگہ شادی نہیں کرنی جہاں قدر ہی نہ ہو، جہاں ہر وقت خاوند نہیں بلکہ دراغوں لگے۔ ڈر ڈر کر جینا بھی کوئی جینا ہے اماں؟ اور وہ میری باتوں کو پوری توجہ سے سن کر سنجیدہ ہونے لگتی، اور ایسے میں اس کی کھانسی بھی بڑھ جاتی۔ لڑکی سدھر جا، مت کر ایسی باتیں، بہت خوف آتا ہے مجھے، بس تو ہر وقت خوف کھایا کر، مگر مجھے مت ڈرا۔ اگر میرا شوہر اتنا سخت مزاج نکلا تو ایک بھی لمحہ اس کے ساتھ نہیں گزاروں گی۔ ہاں ہاں، تو بیاہ کے بعد بھی ہمارے سینے پر پتھر ڈالنا۔ شاباش ہے تجھے اماں، تو سمجھتی کیوں نہیں؟ اس کی ایک ہی تکرار پر مجھے غصہ آنے لگتا۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ عزت سے اپنا کماؤں اور اپنا کھاؤں۔ ابے چل، تجھے نوکری کرنے کون دے گا؟ اماں ہاتھ نچاتے ہوئے بولتی، سب سے پہلے تو تیرے ابا نے تجھے چوٹی سے پکڑ لینا ہے۔ حد ہے اماں، ارے چل جا کام کر جا کر، فضول باتیں بس بنانی آ گئی ہیں تجھے تو کیا جانے؟ یہ مردوں کا سماج ہے، یہاں مرد فیصلہ کرتا ہے اور عورت صرف سر تسلیم خم کرتی ہے۔ تیری جیسی سوچ والی لڑکیاں کبھی گھر نہیں بنا سکتی۔ بس کہ میری یہ بات اپنے پلے سے باندھ کر رکھ لے۔ ہاں تو نہ بے ایسا گھر جہاں سانس لیتے ہوئے بھی شوہر نامدار کی اجازت کی ضرورت محسوس ہو، جہاں اچھا کھانے کے صرف خواب دیکھنے پڑتے ہوں اور ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر جی حضوری کرنی پڑتی ہو، بندی اکیلی بھلی۔ پھٹے منہ تیرا، کیا خرافات بکتی ہے؟ کامزاد جا کر دفع ہو، اکیلی عورت تو کھلا گوشت ہوتی ہے۔ بد نصیبے، اپنا جسم ہر مرد سے نچوانے سے بہتر ہے کہ شرعی حق میں رہتے ہوئے ایک ہی مرد کے ساتھ گزر جائے، ورنہ مر جائے، کیونکہ عزت سے جینا جہاں نہ ہو وہاں مر جانا ہی بہتر ہے۔ او اچھا اماں، بس کریں، مریں میرے دشمن۔ میں اکثر اماں جان کی باتوں پر لاجواب ہو کر اس کے پاس سے اٹھ جاتی، لیکن اماں کافی دیر تک بڑبڑاتی رہتی۔ اگلی صبح ابا کے جاتے ہی اماں مجھے لے کر سلائی سینٹر والی باجی کے پاس گئیں۔ میں حیران و پریشان تھی کہ اماں کو یہ راتوں رات کیا ہو گیا ہے۔ اماں نے باجی سے بڑی انکوائری والی انداز میں سوال جواب شروع کر دیا تو میری حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اماں میرا تعارف کرواتے ہوئے بولی، یہ میری بیٹی نور العین ہے، اسے کچھ ایسا سکھا دیں کہ یہ اپنے پیروں پر جلد از جلد کھڑی ہو جائے۔ سلائی سینٹر والی باجی نے اماں کی بات بڑے غور سے سنی اور پھر مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے۔ جب یہ اپنے ہنر میں طاق ہو جائے گی تو یقیناً یہ اپنے پیروں پر بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ امی جان نے سلائی سینٹر والی باجی کی بات غور سے سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر یہ کب تک اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی؟ باجی اماں کی جلد بازی پر ہنسنے لگی۔ یہ تو اس کے سیکھنے کی قابلیت پر ہے، جتنا جلدی سیکھے گی، اس کے ہاتھ میں صفائی ہوگی تو اتنا ہی جلدی
یہ اپنے ہنر میں ماہر ہوتی چلی جائے گی۔ اماں کی سوئی اس بات پر اٹک سی گئی تھی۔ پھر بھی کب تلک میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں ہی یہ اتنی قابل ہو جائے کہ اسے 2 وقت کی روٹی کے لیے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ جانے کیوں اماں کے ہونٹ شدت جذبات سے لرزنے لگ گئے تھے۔ جب مائیں اپنی بیٹیوں کی فکر کرنے لگتی ہیں تو بیٹیاں بہت جلد ہی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی اہلیت حاصل کر لیتی ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، اسے میرے پاس چھوڑ جائیں۔ اسے جس کام میں دلچسپی ہوگی میں اسے وہ سکھا دوں گی، باقی جو رب کی رضا۔ اماں کی بات پر سلائی سنٹر والی باجی کا لہجہ بھی نمناک سا ہو گیا۔ وہ اماں کی بات کی تہہ تک پہنچ چکی تھیں۔ اماں اٹھنے لگیں تو انہیں نے گلے سے لگا لیا اور ایک بار پھر تسلی دی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اماں جب مجھے گھر لے کر آئیں تو بہت خوش تھی۔ میری اماں کے ساتھ ہونے والی اکثر و بیشتر گفتگو آج اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ جس نے میری ماں کو ایک سخت اور بروقت فیصلہ کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ میں نے آج بغیر اماں کے کہے ہوئے کچن میں گئی اور ان کے لیے ایک بہترین قہوہ بنایا کہ وہ قہوہ بہت پیتی تھی۔ قہوہ بنا کر ان کے پاس لائی تو میں انہی کے پاس بیٹھ گئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان سے کیا بات کروں۔ پھر بغیر کچھ کہے میں نے ان کی گود میں سر رکھ دیا اور رونے لگی۔ وہ ماں تھی، بغیر ایک لفظ بولے وہ میرے جذبات تک پہنچ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ عورت کے ماں بننے کے بعد ہی اسے ایسے نہیں دیا۔ ابا کو پہلے تو میرا سلائی سنٹر میں ایڈمیشن کے ہونے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ ویسے بھی وہ لڑکیوں کی باہر جا کر تعلیم و ہنر کے انتہائی خلاف تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اسکول بھی پڑھنے نہ دیا اور 8ویں کے بعد ہی انہوں نے میرا اسکول بھی جانا بند کر دیا تھا۔ میں بہت روئی کہ کم از کم مجھے میٹرک ہی کر لینے دے۔ ویسے بھی آگے بس اب صرف 2 سال ہی رہ گئے ہیں۔ تو اس بات پر انہوں نے بجائے مجھے مارنے کے امی جان کو مارنا شروع کر دیا کہ یقیناً یہ پٹیاں اس عورت کی پڑھائی ہوئی ہیں۔ اس بار اماں کو پہلی بار میں نے چیخیں مار مار کے روتا ہوا دیکھا۔ وہ اتنا روئیں کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاید وہ بے بسی کی اس انتہا تک پہنچ چکی تھیں جہاں انہیں یہ لگتا تھا کہ وہ اپنے لیے تو کچھ نہ کر سکی، لیکن اپنی بیٹی کو بھی وہ اچھا مستقبل نہیں دے سکتی ہیں۔ وہ اندر ہی اندر عورت کی کمزوری کی وجہ سمجھتی تھیں اور نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کی طرح بے بسی اور ایک مرد کی ٹھوکروں میں زندگی گزارنے والی بنوں۔ اماں جب ہوش میں آئیں تو ابا گھر پر ہی تھے۔ اماں ڈولتے جسم اور گھومتے سر کے ساتھ ابا کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئیں۔ مجھے جتنا مارنا ہے مار لیں، لیکن نور کو سلائی سنٹر جانے سے مت روکیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتی ہوں۔ اب ابا نے اماں جان کو زوردار جھٹکا دیا تو وہ زمین پر جا گری اور پھر انہیں ننگی گالیاں نکالنا شروع کر دیں۔ وہ اتنا چیخ چلا رہے تھے کہ ان کی آواز 7 محلوں تک جا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں شرمندگی سے گڑنے لگی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایسی گندی گالیاں کبھی نہ سنی تھیں جو آج میں سن رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں یا پھر ابا جان کو کوئی زہر دے دوں تاکہ روز روز ہماری اس چک چک سے جان چھوٹ جائے۔ میں خاموشی سے اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان سے کہا، بس کر دیں، آخر اور کتنا ذلیل ہوں گی۔ اماں میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے ایک بار پھر ہمت کر کے ابا جان سے بولی، یہ تمہاری سگی بیٹی ہے، مجھ پر اگر رحم نہیں کھاتے تو اپنی بیٹی پر تو رحم کھاؤ۔ نہ اس کے پاس تعلیم ہے نہ ہنر، کل کلاں کو یہ کیسے گزارا کرے گی؟ اگر اس کا خامد میں نکھٹو ہوا تو پھر سلائی سنٹر میں تو لڑکیاں اور خواتین ہی ہوتی ہیں جو یہاں پر کام سیکھنے آتی ہیں، تو کیا حرج ہے اگر یہ وہاں چلی بھی جائے؟ تو ابا امی کی بات سن کر اس بار کچھ نہ بولے، بلکہ 4 پائی سے اٹھ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک اماں اٹھیں اور جا کر ابا کے پیروں میں بیٹھ گئیں اور انہوں نے ابا کے پیروں میں اپنا سر رکھ دیا۔ میری خاطر اماں نے اپنی عزت نفس کی آخری جمع پونجی بھی لٹا دی، جس کا مجھے بے حد افسوس ہونے لگا۔ میں اپنے آپ لیے تو کچھ نہیں مانگ رہی، نور کے لیے ہی کہ ابا میں آپ سے آپ کی اور اپنی بیٹی کے مستقبل کی سوال کر رہی ہوں۔ خدارا خالی ہاتھ مت لٹائیں، آپ نے اس کا اسکول بند کیا۔ میں خاموش رہی، لیکن اسے یہ ہنر سیکھنے دیں، اس کے بغیر تو یہ بچی کیا کرے گی؟ بغیر ہنر کے ایک بچی کا بیاہ ہو جانا اس کے ہاتھ پیر کاٹنے کے مترادف ہے۔ اب ابا نے سر اٹھا کر اماں کی طرف دیکھا اور پھر جھٹکے سے اپنے پاؤں چھڑا کر باہر کی طرف چل دیے۔ میں اماں کی باتوں پر بے حد حیران و پریشان تھی
وہ بالکل چٹی ان پڑھ تھی، لیکن اس کا فہم پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ تھا۔ وہ اتنی سیانی باتیں کرتی تھیں کہ مجھے کبھی کبھی شک ہونے لگتا کہ وہ اپنی تعلیم ڈگری چھپا رہی ہیں۔ یہ پہلی بار تھی کہ امی کی بلند آواز اس در و دیوار نے سنی۔ وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹی۔ نہ جانے وہ اتنی کمزور سی عورت میرے معاملے میں اتنا نڈر کیوں ہو گئی تھی۔ شاید ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے معاملے میں ہر طوفان سے ٹکرانے کی ہمت پیدا کر لیتی ہے۔ اماں میری خاطر روزانہ ابا سے جھٹکیاں کھاتی، گالیاں سنتی، لیکن میرے معاملے پر بات کرنا نہیں چھوڑتی۔ ایک ہفتہ اسی شش و پنج میں گزر گیا تو پھر اماں جان نے مجھے سلائی سینٹر کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا اور ابا کے سامنے ہی چادر اوڑھ کر مجھے گھر سے باہر لے کر نکل آئیں۔ میں اماں کو منع کرتی رہی، لیکن اماں کسی پرعزم عورت کی طرح مجھے سلائی سینٹر میں چھوڑ کر آ گئیں۔ میں جتنی دیر سلائی سینٹر میں بیٹھی رہی، مجھے سب سے زیادہ فکر اماں جان کی تھی کہ کہیں ابا انہیں مار کر گھر سے باہر نہ نکال دیں، یا پھر گھر میں گھسنے ہی نہ دیا تو پھر ہم دونوں ماں بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ خدا خدا کر کے سلائی سینٹر کا ٹائم ختم ہوا تو میں باہر نکلی تو دیکھا اماں گیٹ کے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہیں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اماں یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ کیا ابا نے کچھ کہا ہے؟ میرا دل تھک تھک کرنے لگا۔ نہ جانے اماں اب کیا کہیں گی۔ اگر ابا نے اماں کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا تو میں بھی گھر نہیں جاؤں گی۔ شام کا اندھیرا پھیلتا چلا جا رہا تھا اور مجھے یہ فکر کھانے لگی کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے خدشات درست ثابت ہو گئے تو ہم دونوں ماں بیٹی سر چھپانے کے لیے کہاں پناہ لیں گی۔ میں اسی ادھیڑ بن میں کھڑی تھی کہ اماں آہستہ سے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی۔ ابی سے شدید کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کھانستے کھانستے اس نے اپنی چادر اپنے ہونٹوں پر رکھی اور پھر گھبرا کر جو ہی اپنے سامنے کی تو خوف کے سائے میں نے آنکھوں میں دیکھے۔ اماں یہ سب خیریت ہے؟ میں نے خوف زدہ ہو کر اماں سے پوچھا تو اس نے چادر کا وہ حصہ میرے سامنے کر دیا۔ وہاں پر خون کا نشان تھا۔ نور، مجھے لگتا ہے میں اب زیادہ دن نہیں جی پاؤں گی۔ بس اب تجھے اپنی لڑائی خود ہی لڑنی پڑے گی میری بچی۔ میں اماں کی بات سن کر ڈر ہی گئی اور رونے لگی۔ میں تو تیرے سامنے تیری شہ پر تھوڑا بہت بول لیتی ہوں، ورنہ تو مجھے ڈھنگ سے بولنا بھی نہیں آتا۔ میں بھلا اپنی لڑائی خود کیسے لڑوں گی؟ چل، اللہ مالک ہے، تیرا بھی اور میرا بھی۔ اب گھر چلتے ہیں۔ وہ بھرپور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں تو میں بھی بے پناہ اندیشوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ہم جب گھر میں داخل ہوئے تو ابا حضور گھر پر ہی تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ ابھی برس پڑیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا اور وہ خاموشی سے اپنا ٹی وی دیکھتے رہے تو ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ میرے سلائی سینٹر میں داخلے کے بعد ابھی صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اماں جان چپ چاپ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ وہ صرف میری ماں نہ تھی بلکہ میری دوست بھی تھی۔ میں اس کے جانے کے بعد کئی رشتوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اس دن لگا جیسے کھلے آسمان تلے کھڑی ہو گئی ہوں۔ میں اس کرب سے شاید کبھی نہیں نکل پاتی اگر جہاں زیب میری زندگی میں نہ آتا۔ سلائی سینٹر کے راستے میں جہاں زیب کی کاسمیٹک کی دکان تھی اور ساتھ ہی اسی دکان کے دوسرے سیکشن میں ریشمی دھاگے رکھے ہوئے تھے۔ اس کی دکان پر دھاگوں کے سلسلے میں کئی بار آنا جانا ہوا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ اپنے باقی دیگر گاہکوں کی نسبت مجھے اولین ترجیح دیتا ہے اور اپنے ورکرز کو ایک طرف کر کے وہ خود مجھے اٹینڈ کرتا ہے۔ شروع میں نے اسے اپنی خوش فہمی سمجھا، لیکن ہر گزرتا دن مجھے یہ احساس دلانے لگا کہ نہیں، یہ میرا صرف احساس نہیں ہے بلکہ میں جو محسوس کر رہی ہوں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور موجود ہے۔ اپنی اس فیلنگز کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تقریباً 1 ماہ میں اس کی دکان پر نہیں گئی تو مجھے دیکھ کر یہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ میرے جانے اور آنے کے وقت اپنی دکان کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا، حالانکہ اس وقت اس کی دکان پر بے پناہ رش ہوتی تھی۔ پھر میں نے یہ سوچا شاید یوں دکان سے باہر کھڑا ہونا اس کی عادت ہی نہ ہو، لیکن ایک دن مجھے اپنے تمام سوالوں کا جواب مل گیا تھا جب اس نے سلائی سینٹر والی گلی کے نکڑ پر ہی مجھے روک لیا۔ اس کے یوں میرے سامنے آ کر کھڑے ہونے پر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ مجھے لگا شاید اسے کوئی کام ہے تو میں بھی رک گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تو وہ ایک دم سے بولا، آپ اتنے دنوں سے ہماری دکان پر نہیں آ رہی، کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس کا اس طرح سے بات کرنا مجھے انتہائی حیرت میں مبتلا کر گیا۔
آپ کی دکان پر آنا مجھ پر لازم ہے؟ میں نے پلٹ کر اسی پر سوال کا ڈالا تو وہ ہنسنے لگا۔ نہیں، لازم تو نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا پوچھ لوں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ کیا آپ اپنی دکان پر آنے والی ہر لڑکی سے اس طرح انکوائری کرتے ہیں؟ تو وہ میری بات پر اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا، آپ نے مجھے کسی اور لڑکی کے پیچھے اس طرح خوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے تو کبھی آپ پر غور ہی نہیں کیا، میں اس چیز کو نوٹ کرتی ہوں۔ ہاں جی، آپ تو بڑے لوگ ہیں، ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں پر کہاں غور کریں گی؟ آپ کی انکوائری اگر ختم ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک طرف ہو گیا۔ مجھے اس کی اس ادا پر بہت ہنسی آ گئی، اور پھر اکثر ایسا ہونے لگا، وہ مجھے راستے میں ہی نظر آنے لگا، لیکن اس دن کے بعد علاوہ اس نے مجھ سے کبھی کوئی بات نہ کی۔ مجھ سے بات کیے بغیر ہی میرے پیچھے پیچھے سینٹر آنا، راستے میں کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنا، جانے کیوں مجھے اپنا آپ معتبر کرتا چلا گیا۔ جس دن وہ نظر نہ آتا تو ایسا لگتا جیسے کچھ گم سا ہو گیا ہے۔ اس مین روڈ پر اور بھی کافی دکانیں تھیں، لیکن اس کی دکان پر جاتی تو مجھے دیکھتے ہی جہاں زیب کے چہرے پر جو مسکراہٹ آتی، میرا دل نہال کر جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے تھے۔ دکان پر اکثر میرا زیادہ وقت گزرنے لگا اور ہماری ملاقاتیں اپنا رنگ لانے لگیں۔ تو پھر ہم ہوٹل میں بھی ملنے لگے۔ مجھے اپنے گھر کی طرف سے کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ میرے آنے جانے پر کوئی روک ٹوک ہی نہ تھی۔ ابا جان دوسری شادی کرنے کے بعد مجھ سے بالکل ہی بے فکر ہو گیا تھا۔ اماں جان کے مرنے کے بعد بھی اس نے کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھا، نہ پوچھا کہ میں سلائی سینٹر اب جاتی ہوں یا نہیں، نہ ہی میرے ہاتھ پر اس نے کبھی پیسے رکھے۔ رہ گئی ستیلی امی، تو اس کے اپنے ہی جھمیلے اور غم کم نہ تھے کہ وہ مجھ پر توجہ دیتی۔ ویسے بھی میری اور اس کی کبھی نہیں بنتی تھی، سو میرے لیے میدان بالکل صاف تھا۔ میں سلائی سینٹر میں 1 سالہ کورس کرنے کے لیے بعد اپنے کام میں ماہر کاریگر بن گئی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں جلدی اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لوں گی، لیکن ہر ملاقات میں جہازیں مجھے اتنے پیسے دے دیتا کہ میری بنیادی ضرورتیں بہت آسانی کے ساتھ پوری ہونے لگ گئی تھیں۔ تو میں نے اپنا کام شروع کرنے کا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ ویسے بھی جہاں زیب کو میرا کام کرنے کا فیصلہ ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ وہ کھلے ہاتھ کا شاہ خرچ آدمی تھا، اس لیے اس نے مجھے بھی اس پر خود پر حکم چلانے کی عادت بری نہ لگی۔ میں تقریباً 1 سال سے جہاں زیب سے مل رہی تھی، اور اب میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے جلد از جلد شادی کر لے۔ وہ اس دوران مجھے کئی بار اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے چکا تھا، لیکن میں گھر تو نہ گئی۔ میں اس زمانے کی اونچ نیچ کسی حد تک سمجھتی تھی، اس لیے ایک دن میں نے اس سے صاف صاف کہہ دیا، اگر وہ مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے اور وقت گزاری نہیں کرنا چاہتا تو اپنے گھر والوں کو کہے کہ وہ شادی کا پیغام لے کر ہمارے گھر آ جائیں۔ میری بات پر جہاں زیب کو چپ سی لگ گئی، جانے کیوں میرا دل ڈر سا گیا۔ لیکن پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اگلی شام جہاں زیب کی بہن اور دیور ہمارے گھر میرا رشتہ مانگنے چلے آئے۔ ابا کو مجھ سے دلچسپی ہی کیا تھی، وہ تو ویسے بھی مجھے چپ چاپ سر سے اتارنے کے چکر میں تھا۔ بس چپ چاپ خاموشی سے میری شادی ہو گئی اور میں جہاں زیب کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ جہاں زیب کا گھر صاف ستھرا اور 2 کمرے اور صحن پر مشتمل تھا۔ نند شادی شدہ تھی اور وہ دوسرے دن ہی چلی گئی۔ البتہ دیور جو غیر شادی شدہ تھا وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ جہاں زیب کو پا کر میں جیسے مکمل سی ہو گئی تھی، لیکن بس ایک ہی کمی کا احساس مجھے اپنی زندگی میں شدت سے ہوا تھا، اور وہ تھا میرا رنگ، جو جہاں زیب کے مقابلے میں ذرا دبتا ہوا سا تھا۔ اکثر باتوں باتوں میں جہاں زیب مجھے یہ احساس دلانے لگا کہ میں سانولی ہوں، حالانکہ شادی سے پہلے کبھی وہ ایسی بات نہ کرتا تھا۔ میں بھی صبح شام گورے ہونے کے ٹوٹکے آزماتی رہی۔ ایک دن وہ میرے لیے نائٹ کریم لایا، اسے روزانہ لگا کر سو جایا کرو، تمہارا رنگ گورا ہو جائے گا۔ چنانچہ میں ایسا ہی کرنے لگی۔ رات کو سونے سے پہلے وہ کریم لگا کر سو جاتی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب صبح اٹھتی تو میرے منہ پر ڈھیر سارا میک اپ لگا ہوتا، اور بجائے میرا رنگ اچھا ہونے کے میرے چہرے کی رنگت بھی خراب ہونے لگ گئی تھی، اور چہرے پر داغ دھبے بھی پڑنے لگ گئے تھے۔ میں جہاں زیب سے لڑنے لگی کہ یہ کیسی کریم ہے جس کو لگانے کے بعد میرا چہرہ دانوں سے بھر گیا ہے۔ دیور میری اس بات پر اکثر ہنستا اور ایک دن کہنے لگا کہ بھابھی یہ کریم نہ لگایا کریں، لیکن اس کی
بات نہ مانتی، کیونکہ مجھے جہاں زیب پر یقین تھا، لیکن جب میں نے متواتر 3 ماہ میں کوئی فرق اپنے رنگ میں نہ دیکھا تو بالآخر میں نے بیوٹی کریم پھینک دی، لیکن جہاں زیب کو نہ بتایا، اور جہاں زیب کو شب بخیر کہہ کر میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے رہ کر کچھ گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا تو میں چونک گئی۔ آج کی رات ویسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور نہ یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اچانک کمرے میں لائٹ جلی تو میں سمجھی کہ جہاں زیب آ گیا ہے، لیکن میں جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی کہ مجھے جہاں زیب کی آواز آئی۔ وہ میرے دیور الیاس سے کہہ رہا تھا کہ تم نے پچھلی دفعہ بھی جو ویڈیو بنائی تھی اس کا مزہ نہیں آیا، لائٹ صحیح طریقے سے مینیج کیا کرو، ایک ایک پوز واضح ہو۔ اور پھر میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر یہ دیکھ کر لرز کر رہ گئی کہ میرا دیور کیمرے کو سٹینڈ پر رکھ رہا ہے اور جہاں زیب اپنے کپڑوں سے بالکل بے نیاز ہو کر میری طرف بڑھا اور پھر میرے کپڑے اتارنے لگا، لیکن میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور وہ مجھے جاگتا دیکھ کر اپنے پول کھلنے کے ڈر سے پریشان ہو گیا۔ لیکن پھر ایک دم ہی اس نے پینترا بدلا اور مجھے کپڑے اتارنے کا حکم دیا۔ تم میری ننگی ویڈیو بناتے ہو، وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر، تمہیں حیا نہیں ہے، شرم نہیں آتی؟ اس میں حیا والی کیا بات ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، وہ بات بناتے ہوئے بولا۔ اگر شور ہو تو اس دیور کا کیا کام ہے یہاں پر؟ او پاگل لڑکی، یہی تو ہماری ویڈیو بناتا ہے، میں اکیلے تو آپ کی اپنی ویڈیو بنانے کہ تمہارے ساتھ نہیں بنا سکتا نا، سمجھا کرو۔ وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ ہماری ایسی ویڈیوز نے تہلکہ مچا دیا ہے اور ہمیں لاکھوں روپے کی آفر اب مل رہی ہے۔ وہ خوشی خوشی مجھے بتانے لگا، جیسے یہ سب کچھ سن کر جان کر مجھے بہت خوشی ہوگی، یہ جان کر کہ میں گندگی کے گڑھے میں 3 ماہ سے اپنے خاوند کے ہاتھوں گر ہوئی ہوں اور وہ بے ہوشی کے عالم میں میری پورن ویڈیو بنا کر لاکھوں روپے کما چکا ہے۔ اس صدمے کو جھیلنا آسان تو نہیں تھا، میں نے وہاں پر دھوکہ کھایا جہاں مجھے سب سے زیادہ اعتبار تھا۔ خیر میں نے عقل مندی کا مظاہرہ کر کے اسے وہ کرنے دیا جو وہ چاہتا تھا، لیکن اس رات کی صبح وہ نہ تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ میں ان کے جاگنے سے پہلے ہی پولیس اسٹیشن پہنچ کر تمام ثبوت دکھانے کے بعد انہیں گرفتار کروا چکی تھی۔ جہاں زیب کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ، پولیس کے سامنے تو مجھ پر نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ مجھے پولیس والوں نے مکمل طور پر تحفظ دے دیا تھا اور میری تمام ویڈیوز سائبر کرائم والوں نے نہ صرف ڈیلیٹ کروا دی بلکہ تمام ڈیٹا اپنے پاس محفوظ کر کے اس پر کارروائی شروع کر دی تھی۔ جہاں زیب کو اب لمبی سزا کا سامنا تھا اور میرے سامنے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا مرحلہ درپیش تھا۔ شہر چھوڑنے سے پہلے میں نے جہاں زیب سے طلاق لے لی اور پھر میں لاہور آ گئی تھی، جہاں میں نے ایک گھر کرائے پر لے کر خاموشی سے سلائی سینٹر کھول لیا ہے اور رزق حلال کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے لگی ہوں۔ شادی شدہ زندگی کے تعلقات میں سرد مہری کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں کچھ نفسیاتی، کچھ جسمانی اور کچھ بیرونی ہیں۔ عورتیں اس وقت تک جنسی طور پر مطمئن نہیں ہوتی جب تک ان کی مجموعی ازدواجی زندگی خوشگوار نہ ہو۔ گویا یہ نہیں ہوتا کہ ان کے دن اچھے نہ ہوں مگر راتیں اچھی ہو جائیں۔ مختلف تعلیمی اور سماجی حیثیت رکھنے والی عورتوں کو اکثر اوقات اس قسم کے احساسات ہوا کرتے ہیں۔ کئی ایسی جنس ہی ضرورتیں ہوتی ہیں جن سے ان کے شوہر بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ عورتیں چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طور ان کے شوہروں کو ان کی ضروریات کی اطلاع ہو جائے۔ عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ شوہروں کو ان جنسی ضروریات کا علم ہونا چاہیے۔ آپ ان کو جنسی راز قرار دے سکتے ہیں جن سے عورتیں اپنے شوہروں کو باخبر دیکھنا چاہتی ہیں۔ گھر میں بیوی کے ساتھ ضرورت سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنا، کسی چاہت کا اظہار نہیں کرنا، آدھی رات تک ٹیلی ویژن یا موبائل فون دیکھتے رہنا یا فیس بک پر لگے رہنا اور پھر کبھی جب دل چاہے تو بیڈ روم میں آتے ہی بیوی کو دبوچ لینا، اور ایسے میں اگر فوراً بیوی کا گرم جوشی نہ دکھ جائے تو شوہر کا موڈ بگڑ جاتا ہے۔ یہ سب غلط ہے۔ یاد رکھیں کہ بیڈ پر بیوی کے رویے کا تعین اس امر پر ہوتا ہے کہ گھر میں شوہر کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے اور گھر کی مجموعی ماحول کی کیفیت کیا ہے۔ اگر دونوں کی شام لڑنے جھگڑنے یا ایک دوسرے سے بے نیازی میں گزری ہو تو پھر بیڈ پر عورت سرد مہر اور لا تعلق ہوتی ہے، اور اکثر شوہر عورت کی اس فطرت سے لا علم ہے۔ محترم جناب، کبھی کبھی اپنے شریک حیات سے پوچھیں کہ کیا وہ آپ سے جنسی طور پر مطمئن ہوتی ہیں اور اس سے سچ بتانے کو کہیں۔ اگر آپ کا لائف پارٹنر
تنقید کرے تو اسے مت روکیں، اسے اپنی بات کہنے دیں اور سوچنے دیں کہ اسے کیا کہنا ہے۔ یہ غلط رویے کو درست کرنے کا طریقہ ہے۔ اس طرح آپ اپنی غلطیوں کو سدھارتے ہیں اور آپ کا رشتہ مزید گرم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔